अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में 4 मौज़ूआत पर बात करेंगे हम जियो न्यूज़, पाकिस्तान का एक अहम मीडिया का इदारा, किस तरह से इश्तियाल फैलाने पर आमादा हुआ, किस तरह से पाकिस्तान की अकाइयों को तोड़ने के एक एजेंडे के हवाले से मुसलसल गलत और बेबुनियाद रिपोर्टिंग की, ये माजरा क्या है, इन हकाइक पे हम बात करेंगे। इस तरह हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक शरीफ फैमिली के चंद परवरदा लोग सोशल मीडिया पे झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये मामला क्या है और शरीफ फैमिली इस तरह के रवैये से बाज क्यों नहीं आ रही। इसी तरीके से हम बात करेंगे बलूचिस्तान के अंदर बलोच यकजहती मार्च के ऊपर जुल्म किया गया है, तशद्दुद हुआ है। अपोजिशन जमातें, खुसूसन जब मैं बात करूंगा अपोजिशन की, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मेन अपोजिशन पार्टी समझूंगा, क्यों खामोश रहती हैं। ये बड़ी अहम बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर जब मुजालिम होते हैं तो जो अपोजिशन जमाते हैं वो तो उनको तो वॉइस बनना चाहिए, वो क्यों नहीं बोलते, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तौहीन मजहब के हवाले से नौजवान बच्चों को ट्रैप करके फंसाने वाले ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप, जिसको फैक्ट फोकस ने आपके सामने रिपोर्ट किया, उसके हवाले से ये मुतालबा मुसलसल सामने आया कि क्योंकि झूठे केसेस रजिस्टर किए गए हैं, प्रोसेस को वायलेट किया गया है, शवाहिद मौजूद है लोगों के ऊपर झूठे केसेस दर्ज करने के, लोगों को जान से मार देने के ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के अफराद की तरफ से, तो एक कमीशन कायम किया जाए। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक हियरिंग भी हो रही है और मुकम्मल तौर पे कोशिश है चंद हलकों की कि ये कमीशन ना बन सके। ये माजरा क्या है, इसी से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और फिर बाकी मौजूआत की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जस्टिस सरदार इजाज इसहाक साहब की अदालत के अंदर एक मरतबा फिर से समाअत हुई इस केस की, इस हवाले से कि क्यों ना एक कमीशन बने और वो कमीशन जो है वो इन तमाम केसेस के इंदराज जो कि तौहीन मजहब के हवाले से, जो कि इस वक्त हजारों लोग उसके विक्टिम्स हैं, सैकड़ों फैमिलीज जो है विक्टिम हैं, जो लोग विक्टिम हैं जो जेलों में बंद हैं, उनमें से तकरीबन 400 के करीब लोग बच्चे हैं। ये सब मुसलमान फैमिलीज के बच्चे हैं, ये कोई गैर मुस्लिम भी नहीं है। हालांकि गैर मुस्लिम के खिलाफ भी, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहना चाह रहा, उनके खिलाफ भी अगर कोई झूठी केस बनता है, जैसा कि बेशुमार बनाए गए, किस तरह गैर मुसलमानों के घर जलाए गए, बस्तियां जला दी गई, क्या क्या जुल्म पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ नहीं होता, दुनिया भर में कहीं इतने बड़े जुल्म की मिसाल नहीं मिलती नाज़रीन। लेकिन ये जो मामला है तौहीन मजहब के झूठे केसेस के इंदराज के हवाले से, इस हवाले से जो समाअत हुई आज, उसके अंदर भी डिलेइंग टैक्टिक्स खेले गए उन लोगों की तरफ से जो कि अपने कारोबार को जारी रखने, जो कि नमूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हुए नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को एक खूनख्वार शख्सियत के तौर पे दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि नबी के नाम के ऊपर जो है वो हम गर्दनें काट देंगे, इंसानों के जिस्म काट देंगे, तबाही फैला देंगे, आग लगा देंगे पूरी दुनिया को। अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोग जो कि दीन मुस्तफा के बदतरीन दुश्मन हैं, वो पाकिस्तान में बहुत मजबूत हैं। चंद रियासती कुव्वतों को ऐसे अनासर की जरूरत होती है अपना निजाम, अपना काम चलाने के लिए, इक्तदार के ऊपर, मामलात के ऊपर अपनी ग्रुप को कंट्रोल रखने के लिए। अदरवाइज अगर रियासत या रियासती अदारे जो लोग इस मुल्क का निजाम चलाते हैं वो किसी दिन फैसला कर लें कि हमने इस नफरत अंगेजी से, इस शर पसंदी से, इस दीन मुस्तफा के खिलाफ होने वाली बदतरीन साजिश से हमने पाकिस्तानियों को महफूज रखना है, तो चंद लम्हों की बात है, साफ ज़ाहिर है कि ऐसे अनासर का सफाया किया जा सकता है। लेकिन ये अनासर जो हैं वो बेहतरीन वकीलों के साथ जाके इस केस के अंदर, जो नाज़रीन केस सिर्फ इतना केस है कि केसेस गलत तरीके से अंदराज हुए हैं। फैक्ट फोकस ने मुसलसल रिपोर्ट किया है। मिसाल के तौर पे जो आखिरी रिपोर्ट मैं बार बार जिक्र करता हूं अब्दुल्ला शाह कत्ल केस की, कि एक नौजवान 21 साल बच्चे को जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के सरबराह हैं राव अब्दुल रहीम एडवोकेट, उन्होंने फोन करके बुलाया सेक्टर F10 इस्लामाबाद में और उनको अगवा करने के बाद उनको कत्ल किया गया, उनकी गर्दन काट दी गई, बनी गाला के जंगलात में लाश फेंक दी गई। उनके बाप अपने बेटे के कत्ल के केस में मुद्दई थे। तो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि बहुत सारे FIA के रेगुलर अफसरान भी इसका हिस्सा थे। तो लाहौर में बैठे एक अफसर मुदस्सर शाह ने पहले लाहौर में FIA के दफ्तर में बैठकर इस्लामाबाद पुलिस जो कि कत्ल के केस की तफ्तीश कर रही थी उसको मिसलीड करने की कोशिश की, गलत मालूमात फराहम की, जो बाद में अदालत में गलत साबित हुई। लेकिन जब उनका काम ना चला तो मुदस्सर शाह अपना तबादला करवा के इस्लामाबाद आए और मकतूल
جو شہید کیے گئے سید عبداللہ شاہ, ان کے والد سید عامر شاہ کے خلاف کے بھی ایک توہین رسالت کا نعوذ باللہ ایک جھوٹا پرچہ درج کیا گیا. یہ وہ حقائق ہیں جن کو جانچنے کی اور ان تمام لوگوں کا سر کچلنے کی ضرورت ہے جو اس طریقے سے دین مصطفیٰ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ وقت ہے, ایک بہترین وقت ہے کہ حکومت وقت کے اندر سے چند لوگ سامنے آئیں اور اس چیز کو, اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں تاکہ ہم جلد از جلد ان لوگوں کا صفایا کر سکیں جنہوں نے اتنے بچوں کو مار دیا, جیلوں کے اندر تشدد کر کے مار دیا, نوجوان بچیاں, خواتین شامل ہیں ان کے وکٹمز کے اندر. لیکن ایک جھوٹ کے ذریعے, ایک پروپیگنڈے کے ذریعے بات سے توجہ ہٹائی جاتی ہے. بات ناظرین جو اس وقت زیر سماعت ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ایک کمیشن بنے یا نہ بنے. کوئی نہیں کہہ رہا کہ جو آلریڈی کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں ان کا پروسیس کہیں پہ روک دیا جائے یا کوئی بات ہو. صرف کیسز کی انسٹیٹیوشن کا جو پروسیس ہے, جو ان مسلمان بچوں کے خلاف, جو نوجوان پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ ڈاکٹرز, انجینئرز شامل ہیں جن کے اندر, جن کو پھنسایا گیا, ٹریپ کیا گیا اس سارے سرکل کے اندر, صرف اتنا مطالبہ ہے کہ وہ کمیشن بنے, ایک ہائی پاورڈ کمیشن ہو جو پوری طرح سرٹین کرے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے جو لوگ ہیں لاہور, کراچی, راولپنڈی, اسلام آباد, پشاور, ملتان کے اندر, یہ لوگ کس طریقے سے ملے ہوئے ہیں بلاسفیمی بزنس گروپ کے ان کاروباری افراد کے ساتھ, ان دہشت گردوں کے خلاف, ان دین فروشوں کے ساتھ. اس حوالے سے سادہ سا موقف ہے, وہ ڈرتے ہیں, وہ خوفزدہ ہیں کہ اگر اب یہ چیز کھل گئی تو قیامت آ جائے گی, ہم مارے جائیں گے. کیونکہ بہت سارے قتل کے اندر جتنے بھی لوگ یہ ہیں, کم از کم 2 سے 3 درجن لوگ ہیں جو کہ ان مختلف قتل ہونے والے لوگوں کے قتل کے پیچھے ہیں, انوالو ہیں. خصوصاً سید عبداللہ شاہ کے قتل کے اندر تقریباً 18 لوگوں کا نام آتا ہے. مین کریکٹر ایک کے خلاف کیس ثابت ہوا پولیس کے اندر, لیکن صاف ظاہر ہے اس کے ساتھ جو اس کو سپورٹ فراہم کرنے والے لوگ تھے وہ سب کے سب صاف ظاہر ہے کہ ان کو سزا قتل کی کیس کی ملنی چاہیے. لیکن صرف انہی معاملات کی وجہ سے کمیشن کی کانسٹیٹیوشن کی مخالفت کی جا رہی ہے. جتھے لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جایا جاتا ہے, پولیس فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, ادارے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. جج کو دھمکانے کی, پریشرائز کرنے کی کوشش جو ہے بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. سینٹی پرویل کرے گی, اچھے لوگ باقی ہیں, حق کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ باقی ہیں. الٹیمیٹلی یہ کمیشن بنے گا اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے بلاسفیمی بزنس گروپ کے لوگوں کا حشر ہوتا دیکھیں گے. ناظرین اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں اور یہ موضوع ہے کہ نون لیگ سے وابستہ چند پالتو لوگ شریف فیملی کے, وہ مسلسل پروپیگنڈا, جھوٹ, جو بھی جس طرح ہوتا ہے کہ آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر, جس طرح پہلے ہمارے پی ٹی آئی کے چند لوگ کیا کرتے تھے, اس وقت بھی ہم ہی ٹارگٹ تھے. اب جو ہے وہ نون لیگ کے چند پالتو جو ہے شریف فیملی کے پالتو, وہ زیادہ ذرا ایکٹیو ہیں آئی ایس آئی کے ساتھ مل کر. ایک صاحب ہیں لاہور سے بلانگ کرتے ہیں, انتہائی گھٹیا اور غلیظ شخص کی ان کی جو ہے وہ ان کی شہرت ہے, اور وہ صاف ظاہر ہے کہ مفادات لینے والوں میں ہمیشہ آگے ہوتے ہیں. ابھی بھی ان کو پی ٹی وی میں کوئی جاب شاپ دی گئی ہوئی ہے, تو میں دیکھ رہا تھا کافی ساری چیزیں مسلسل وہ میرے خلاف لکھتے رہتے ہیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو بات میں کر رہا ہوں اس کو ایک لمحے کے لیے روک کے, جو میرے سننے والے جانتے ہیں کہ میں کبھی اپنی شخصیت کے حوالے سے, اپنی بات کے حوالے سے میں کبھی وہ نہیں کہتا کہ جی نمبر 1 اور یہ اور بہترین میں نے کام کر دیا. میں آپ کے سامنے جو بھی میری معروضات ہوتی ہیں, جو بھی میرا کام ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس کو پیش کرتا ہوں اور اگلی بات پہ آ جاتا ہوں. لیکن ایک بات مجھے پتا ہے, اور یہ سچ ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں, اور اس کے تمام ایویڈنس لوگوں کے سامنے موجود ہیں, کہ بعض گھٹیا لوگ بیچارے ایسے ہیں, وہ شعبہ صحافت سے بھی منسلک ہیں, وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کا نقاب بھی اوڑے ہوئے ہیں, وہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جس میں ہر طرح کی شخصیات شامل ہیں. ان کا روزگار اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ میرا نام لکھیں گے تو ان کو اٹریکشن یا اٹینشن ملے گی, اور پھر کوئی زندگی کے معاملات, ان کے بچوں کے پیٹوں میں رزق جو ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن جب تک وہ میرا نام نہ لکھیں اور مجھے گالی نہ دیں تو ان کا نظام نہیں چل سکتا, ان کو اٹینشن نہیں مل سکتی. تو مجھے اس پہ ویسے کوئی اعتراض نہیں, لیکن جب جھوٹ ایک حد سے زیادہ بولا جائے تو اس کے اوپر سچ بتانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو صاحب جو پی ٹی وی میں جاب لے کے اور پھر بھی منہ ایسے کھلا ہوا ہے, آپ کہیں کہ جی بس جتنا کچھ حکومت اپنے جاننے والے آگے ہیں حکومت میں, تو جتنا نوچا جا سکتا ہے نوٹ لیا جائے, تو وہ شکوہ کر رہے ہیں. ان کے بہت ساری چیزیں مجھے لوگ بھیج رہے ہیں, میں نے دیکھا. تو ایک چیز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ جی وہ شکوہ کر رہے ہیں شریف خاندان سے کہ جی ہمارے خلاف تو ایف آئی اے کے کیس تھے, وہ تو ابھی تک ختم نہیں ہوئے, اور یہ جو ہے جی مطلب اب ان کو لاکھوں کی نوکریاں مل گئی, سب کچھ ہو گیا, ابھی ان کو مزید چاہیے. لکھا انہوں نے یہ ہے میرے بارے میں کہ جی میں نے کوئی تنقیدی بات کی, تو اس کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ جن صحافیوں کو وہ سپورٹ کرتے تھے وہ آج ان کے خلاف ہیں. وہ ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ نورانی آپ کے خلاف کرٹیسزم کر رہا ہے تو آپ اس کو سپورٹ کرتے تھے.
تو مجھے نہیں کر رہے، میرا تو کوئی حال نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا ناظرین صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کے جو مسخرے ہوتے ہیں، میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں، مسخرے جو اس طرح کی مسخرہ پن والی باتیں کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، اور بنیادی طور پہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ پھیلانا مقصد ہوتا ہے۔ میں بالکل اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے اور بالکل عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، میں کوئی وہ چیز نہیں کر رہا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نون لیگ 2013 میں اقتدار میں آئی تو ہم نے جو ہے بڑی اچھی اور بالکل ٹو دا پوائنٹ رپورٹنگ کی 1 سال تک، کہ جو بھی نون لیگ غلط کام کرتی تھی ہم اس کے اوپر رپورٹ کرتے تھے، ریکارڈ موجود ہے، آن لائن موجود ہے، جو بھی غلط چیز ہوتی تھی، غلط فیصلہ ہوتا تھا، فوری طور پہ ہم رپورٹ کرتے تھے۔ 2014 میں ہمیں ایک سازش کا عنصر نظر آیا کہ ریاست کی انوالومنٹ ہے، اگر ایک پولیٹیکل سٹرگل ہوتی ہم کبھی بھی اس کے خلاف نہ جاتے۔ ہم نے ریاست یعنی کہ آئی ایس آئی کی اور فوج کی جو نواز شریف حکومت کے خلاف جو بھی ایک مطلب سازش تھی، اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی جو کہ پاناما پیپرز کے اندر بھی نظر آئی، اس کو لمحہ بلمحہ ایکسپوز کیا، جو سچ تھا، جو فیکٹس کے مطابق تھا، جو ڈاکومنٹس کے مطابق تھا، اس کو رپورٹ کیا۔ ایک ایسا وقت آیا ناظرین، یہ جو انہوں نے کہا جی کہ صحافیوں کا ساتھ دیا، ساتھ کیا دیا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جو باجوہ، جب قمر باجوہ آرمی چیف بنے اور اس کے بعد جنرل فیض حمید آئی ایس آئی میں جو ہے وہ اپوائنٹ ہوئے ایک اہم عہدے پہ، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سکریو ٹائٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے نا لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا، اغوا کرنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا چند لوگوں کو، مطلب یہ نہیں جو اب ہو رہا ہے، یہ والی چیز نہیں تھی، لیکن خیر انہوں نے پیغام دے دیا کہ ہم آپ کو جو ہے نا وہ اب نپٹیں گے آہنی ہاتھ سے، جو کہ بہت غلط اور غیر قانونی اور غیر آئینی بات ہے۔ فوج کو اس طریقے سے سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے کیا۔ تو ایک ایسا وقت آیا کہ نون لیگ کے وہ لوگ جو ہر وقت مریم نواز کے دائیں اور بائیں تصویریں بنانے والے تھے، وہ مدیاں دے تھلے بڑھ گئے، نظر نہیں آتے تھے کہیں سے، کسی جگہ پہ سوشل میڈیا پہ آواز نہیں نکلتی تھی۔ میرے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، صاف ظاہر ہے کہ لوگ رابطہ کرتے تھے، کہتے تھے یہ بات پلیز لکھ دیں، اب یہ بندے کا یہ ہو گیا، وہ بندے کو یہ ہو گیا۔ ان کے لیڈرز تک بات نہیں کرتے تھے، ان کا لیڈر کوئی بولتا تھا تو دبے لفظوں میں نواز شریف کے اوپر تنقید کرتا تھا، کیونکہ نواز شریف کا اس وقت تاثر بن چکا تھا کہ وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اس وقت بھی ہم نے جب ایک سیاسی جماعت کے اوپر فوج کی طرف سے مشکل وقت تھا تو اس وقت بھی ان کو سپورٹ کیا، ہم نے مارے کھائی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کرنا تھا۔ میری فیملی آج بھی اسلام آباد میں رہتی ہے، کوئی بندہ جانا چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے، 5 مرلے کے ایک مکان کے اپر پورشن میں کرائے پہ رہتے ہیں۔ میں جس طرح سے یہاں زندگی گزار رہا ہوں، خدا کا کرم ہے، مجھے فخر ہے، میں اپنی محنت سے زندگی گزار رہا ہوں۔ اس طرح کے غلیظ لوگ جو حکومتوں سے نوکریاں لیتے ہیں، جو حکومتوں سے مراد لیتے ہیں، یہ بات کریں گے ہمارے اوپر، مطلب پالتو لوگ، مطلب جن کا منہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ کچھ لوگ میرے پہ تنقید کر رہے ہیں کہ میں نے جی کلثوم نواز صاحبہ پہ تنقید کی۔ میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی کرپشن میں انوالو ہو اور کرپشن ثابت ہو جائے تو میں اس کو بد کردار کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو۔ اگر میں فوج کو غلط کہہ سکتا ہوں تو ان کو کیوں غلط نہیں کہہ سکتا؟ بالکل بد کردار ہوتے ہیں، لیکن کس بنیاد کے اوپر؟ میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ میں اپنے اصول نہیں کہتا، میں آپ کے اصول لے لیتا ہوں کہ جو آپ کے اصول ہوں۔ ہم تو سمجھتے تھے توشہ خانہ والا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ کو زیادہ پیسے دینے چاہیے تھے، آپ نے نہیں دیے تو باقی آپ دے دیں، لیکن یہ فیصلہ آپ نے کیا، نون لیگ کی قیادت نے کیا کہ جی یہ جو ہے نا یہ کرپشن ہے، یہ جو اس طرح۔ حالانکہ ان لوگوں نے ہمیشہ جتنے تحفے تحائف توشہ خانہ سے لیے وہ 20% پہ لیے، اور اپنے بچوں کو جھوٹ بول کے بتاتے ہیں کہ جی 20% کی پالیسی تھی۔ 20% کی پالیسی نہیں تھی، وہ ڈیو تھا تبدیل ہونا 2013 کے اندر، مسلسل یہ 20% کے اوپر لیتے رہے، اور یہ فراڈ تھا، یہ جھوٹ تھا، یہ کرپشن تھی۔ عمران خان کے دور میں ایک مرتبہ دورے کے اوپر ان کو تحفے ملے جو انہوں نے پرانی پالیسی کے تحت لیے، اور اسی وقت پالیسی 50% کے اوپر لے گئے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریس تھا اس حوالے سے، اور الٹیمیٹلی ان کو پھر جب یہ سارا معاملہ ایکسپوز ہو گیا، چوری پکڑی گئی، تو اس کو 100% کرنا پڑا۔ لیکن بات کیا ہے کہ یہ تو آپ کا اپنا اصول ہے نا کہ اس طرح سے یہ تحفہ لینا اور رکھنا جو ہے یہ کرپشن ہے، تو پھر کرپشن سب سے بڑی تو آپ نے کی، اور سب سے زیادہ تحفے کلثوم نواز صاحبہ کے نام پہ لیے گئے، تو کیوں اس کے اوپر تنقید نہ ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی ماورا نہیں ہے تنقید سے۔ جو غلط کرے گا وہ چاہے کوئی بھی ہو اس کے اوپر تنقید ہوگی اور ضرور ہوگی۔ ناظرین بلوچستان کی طرف چلتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر آپ کے سامنے حالات ہیں، مسلسل ظلم کا، تشدد کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ لوگ 31 مارچ کے
لوگوں کو حملہ کیا گیا اداروں کی طرف سے، اور شدید جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا، ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. یہ چیز چلتی ہے، ہمیشہ سے چلتی ہے. صاف ظاہر ہے کہ ایجنسیاں خصوصاً ISI ڈائریکٹلی انوالو ہوتی ہے اس چیز کے اندر، اور آپ کے سامنے مطلب ہے بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. میرا کنسرن آج کا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ وہ رپورٹنگ پڑھ رہے ہوں گے، میرا صرف یہ ہے کہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہماری اپوزیشن کی جماعتیں بولتی نہیں ہیں. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کیونکہ میں نے آگے جیو کے اوپر بات کرنی ہے، تو وہ بات اس سے ریلیونٹ ہے کہ اگر دیکھیں، بات یہ ہے کہ پنجاب پاکستان نہیں ہے. پنجاب یا کراچی کے چند بزنس مین مل کے پاکستان نہیں بناتے. پاکستان یہ چاروں اکائیوں، یہ آزاد کشمیر، یہ گلگت بلتستان، سب مل کے ایک گلدستہ یہ پاکستان ہے نا. تو ہم ان لوگوں کو آن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بلوچستان کے لوگوں کو ہم، جب خیبر پختونخوا میں پشتونوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم کیوں یہاں بیٹھ کے چند غلیظ لوگ گالیاں نکالتے ہیں پشتون قوم کو؟ کیوں ہمارے غلیظ افسران جا کے وہاں پر کہتے ہیں کہ جی کوئی اپنے جہیز میں نہیں لے کے آیا ہوا پانی جو ہے نا. مطلب کس طریقے سے ان کے منرلز، ان کے پورے جو مدنیات ہیں KPK کے اندر، پہلے ہم نے بلوچستان کے سارے وسائل کا استعمال کیا، اب ہم ان کے وسائل کا استعمال کرنے کے لیے وہاں پہ ایک جنگ کا ماحول پیدا کیے رکھتے ہوئے ہم معاملات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مطلب PTI کی جو بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہم تو سب کھل کے اس کی مطلب ایک مخالفت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ PTI کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. لیکن یہ بات PTI کو بھی ان کی قیادت کو سوچنی چاہیے کہ یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آگ لگی ہوئی ہے، آپ لوگ بولتے تک نہیں. حد ہے. مطلب آپ کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو بھی خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی کے واقعات، یا جس طریقے سے مظالم ہو رہے ہیں لوگوں کے اوپر، یا جس طرح خصوصاً بلوچستان کے اندر یہ ظلم کی روش ہے جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور آپ قومی سیاسی جماعت ہونے کا دعویٰ، خدا کا نام آپ اپوزیشن جماعت ہیں، اور اپوزیشن جماعت ہوتے ہوئے آپ کی طرف سے اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں آتی. یہ بہت افسوسناک ہے، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ ایسا رویہ ہے جو کہ نیگیٹیوٹی کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ اگر شریف فیملی کرے، نون لیگ کرے، وہ تو ایک کارپوریٹ ایک اینٹی ہے، ان کا کام تو مفاد پرستی کے ذریعے اپنی سیاست کو چلانا. اگر آپ عوامی سیاست کا دعویٰ کر رہے ہیں تو نظر تو نہیں آ رہا کہ آپ اس طرح کے مسائل کے اوپر بھی آواز اٹھا رہے ہیں. ناظرین، آخری موضوع کے اوپر چلتے ہیں. ایک وقت تھا پاکستان کے اندر خصوصاً 2000 میں اور 2010 کے اوائل کے سالوں میں جیو جنگ گروپ نے بہت ہی سٹینڈ لیا. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیاں تھی، فوج یا ISI کی غلط پالیسیاں تھی، اس کے حوالے سے، اور یقیناً غلطیاں خامیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن اوورآل بہرحال ایک اچھا سٹینس تھا. میں نے یہ دیکھا کہ اچھی بری بات کسی ایک سیاسی جماعت کے فار یا اگینسٹ ہونا ہر طرح کی رپورٹنگ جنگ میں چھپتی تھی. جب لوگ بدترین اعتراض بھی کرتے تھے تب بھی بیلنسڈ کام چھپتا تھا. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی تھی کہ بنیادی طور پہ جو ٹاپ ایڈیٹوریل مینجمنٹ تھی جیو جنگ گروپ کی، اس کے چند ایتھکس تھے، وہ کبھی بھی مطلب ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی اکائیوں کو توڑنے کے حوالے سے اس طرح کی چیزوں میں نہیں وہ کبھی پڑھتے تھے، یا کبھی عورت کی تذلیل، مطلب کسی کی اس طرح کا چیز بالکل بھی نہیں تھی. اور یقیناً میرا ایمان کی حد تک یقین ہے اپنے ماضی کے تجربات کی روشنی میں کہ یقینی طور پہ وہ لوگ اب بھی یہ چیز نہیں کر رہے، لیکن ایسا ہو رہا ہے تو میں وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے آپ کو پہلے بھی بارہا بتایا کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک طرح پاکستان میں آگ لگانے اور اشتعال پھیلانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے اور ہوا دی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہی جو بلاسفیمی بزنس گروپ کے حوالے سے کیسز ہیں، جو توہین مذہب کے کیسز ہیں، جو کہ جھوٹ کا بازار گرم ہے، کس طریقے سے جناب حامد میر صاحب جیسے ایک زبردست صحافی جو کہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے ہزاروں مرتبہ کام آئے ہیں، لیکن ان کے پروگرام کے اندر یقینی طور پہ یہ کس طریقے سے مینج کیا گیا ہوگا کہ وہاں پہ وہ چیز چلائی گئی. حامد رضا جیسے PTI کے ایک انتہائی مطلب آپ کہہ لیں کہ دہشت گرد ٹائپ اور ایک انتہا پسندانہ ذہنیت رکھنے والی شخصیت کو بٹھا کر یہ فکرہ کلایا گیا کہ اگر کمیشن بنا تو ملک میں آگ لگ جائے گی. ارے بھائی، کمیشن بننے سے تو آگ بجھے گی کہ جو غلط طریقے سے کیسز انسٹیٹیوٹ کیے گئے ہیں، جس طرح سید عبداللہ شاہ کا قتل کیا گیا ہے، جس طرح سید عبداللہ شاہ کے قتل کیس کو بلاسفیمی بزنس گروپ یعنی کہ حامد رضا صاحب کے رائٹ ہینڈ مین جو ایڈوکیٹ ہیں راؤ عبد الرحیم، ان کو بچانے کے لیے ان کے والد، مقتول کے والد سید عامر شاہ صاحب کے خلاف جو ہے توہین رسالت کی جھوٹی FIR کاٹی گئی، جھوٹا پرچہ کیا گیا، ان کو غلط طریقے سے شامل کیا گیا. اتنا بڑا ظلم، یہ والی تمام چیزیں کمیشن بننے کی متقاضی ہیں، لیکن جیو کے ذریعے جیو
کا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ملک میں آگ لگانے کی، اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی کہ اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ آپ ایک مثبت رول پلے کریں، ایک میڈیا کے ادارے کے طور پر لوگوں کے اندر شعور بیدار کریں اس حوالے سے بھی کہ آپ محتاط رہیں۔ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ آپ کو نظر بھی آتا ہے جو کسی بھی مذہب کے جذبات کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اشتعال پھیلا سکتا ہے، آپ محتاط رہیں۔ کوئی بھی کنٹینٹ شیئر کرتے ہوئے اس طرح کا آپ شعور پھیلائیں، لوگوں میں محبتیں پھیلائیں، لوگوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ پھیلائیں کہ کس طریقے سے محبت سے رہنے کا درس ہے، کس طریقے سے اسلام کو ریلیجن آف پیس کہا گیا ہے۔ جیو نیوز مسلسل ایک کوشش کے اندر ہے کہ ملک کے اندر اشتعال پھیل جائے، آگ لگ جائے۔ عقائدوں کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، پہلے بھی کہا کہ محترمہ ماہرنگ بلوچ جو ہیں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ جو ہیں، وہ پاکستان کے جو بلوچستان کے اندر جو لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ ان کی آواز ہے، وہ جس شہر جاتی ہے پورا کا پورا شہر امٹ کے آ جاتا ہے۔ تاریخ فیصلہ سنا چکی ہے، وقت نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ بلوچستان کے عوام کی واحد ترجمان، ان کی واحد لیڈر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ ہی ہیں۔ اگرچہ ان کی لیڈرشپ کے خلاف بھی اس طرح کی یہ ایجنسیاں جس طرح سازش کر کے توڑتی ہیں تحریکوں کو، وہ اپنی جگہ پہ جاری ہیں، لیکن دیکھیں وہ بیٹی، نوجوان لڑکی یہ قیادت کر رہی ہے پوری تحریک کی، پوری دنیا کے اندر وہ فیس ہے ریزسٹنس کا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جیو نیوز نے جب اور کچھ نہ بن پایا تو ان کے اوپر الزام لگایا، ان کے کریکٹر کے اوپر الزام لگایا کہ ایک فوٹوگرافر، ایک صحافی جو ہے وہ ان کا انٹرویو کر رہا ہے یا تصویر کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، تو اس وقت کی ان کی کوئی تصویر بنی اور اس کو بنیاد بنا کر جیو نیوز نے یہ خبر چلائی کہ جی ان کے بد کرداری کا الزام لگایا، ان کے اوپر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کردار کے اوپر الزام لگایا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، میرا جو تعلق رہا ہے کبھی بھی جیو کی ٹاپ ایڈیٹوریل مینجمنٹ جو ہے، میں ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ اخلاقیات کے اعلیٰ معیار جو ہے نا، غلطی، معاملات، اختلاف، یہ ہر چیز چلتی ہوتی تھی، لیکن یہ چیز کبھی نہیں تھی کہ اس حد تک گر جایا جائے۔ وہ خبر جو ہے وہ موجود رہی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ خبر چلائی گئی، اور وہ خبر جو ہے وہ ایسی خبر ہے کہ بلوچ عوام کے دلوں میں اپنی رہنما، اپنی لیڈر کے لیے نفرت کے ایسے جذبات ہیں، اور سب ظاہر ہے وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ جیو کو تو وہ جانتے ہی نہیں، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ISI نے چھپائی ہے، ریاست نے چھپائی ہے، فوج نے چھپائی ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ کوششیں ہوتی ہیں، طریقے ہوتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں جب مشرقی پاکستان ٹوٹ رہا تھا تو یہ میڈیا کو استعمال کر کے اس طرح کی ہیڈ لائنز کے ذریعے جو ہے وہ اشتعال پھیلایا گیا، ہوا دی گئی۔ ہم جیسے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپ سینٹی پرویل کریں، آپ بات کریں، آپ ڈائیلاگ کریں، آپ اس طرح کے اشتعال انگیز، یہ میڈیا کے اداروں کے ذریعے، میڈیا کے اداروں کو یہ کام نہیں ہے کہ ملکوں کو توڑنے کی کوشش کرنا، اکائیوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرنا۔ آپ بجائے ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے آپ بیٹھیں، بات کریں تاکہ ملک اکٹھا ہو، یکجہت۔ وہ کہتے ہیں یہ غدار ہے، اداروں کے خلاف ہے، ان کا باعث ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے ذہنیت کے لوگ ہیں وہ پاگل۔ لیکن میڈیا کے اداروں کے حوالے سے، میڈیا کے ادارے کے طور پر ایک جیو نیوز کے رول کے حوالے سے یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے جو اس وقت چل رہی ہے۔ یقینی طور پہ ہم سب لوگوں کو مل کر ایسی صورتحال کا اور میڈیا کے ایسے اداروں کا پروپیگنڈا کا مقابلہ کرنا ہے، پاکستان کو بچانا ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ۔